सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कराची के मसाइल सबसे अहम मसाइल हैं। कराची के मसाइल पे तो हर कोई सियासत करता है। यहां की एडमिनिस्ट्रेशन, यहां के ऑफिशियल्स जो दिन रात कराची के लिए काम करते हैं, उनका जिक्र नहीं होता। बहुत सी वीकनेसेस अपनी जगह हैं और काफी चीजें इंप्रूव होनी चाहिए जो नहीं है, लेकिन सिर्फ तनकीद करना, सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाना, सोशल मीडिया हो, टीवीज हो, सब कुछ, ये मसाइल का हल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर देखें, एक तो कंट्रीब्यूशन होती है और दूसरी ओनरशिप होती है। हमारे यहां जिस तरह रोड बनते हैं, जिस तरह पब्लिक सिविक सेंस हमारा है, वो आपके सामने है। जब तक हम पाक रोड्स, अपने शहर की ओनरशिप खुद नहीं करेंगे तो बेहतरीन नहीं आ सकती। सिर्फ दूसरों को इल्जाम देना, सिर्फ ये कहना कि कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और हमेशा वोट भी यहां से लिया गया, ये बड़ी ज्यादती होगी। हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वफाकी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, उनका हर किसी का रोल है। 18th अमेंडमेंट के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट की आती है। इस शहर के मसाइल भी हैं और इस शहर के अंदर काम भी हुआ है। आपको खुद पता है 1984 से लेकर डीएचए में जिस तरह पानी आता था, 2009 में कितनी हलाकतें हुई हैं, 2007 में कितनी हलाकतें हुई हैं, ये सारे फैक्ट्स और फिगर आपके सामने हैं। अभी जो बारिशें हुई हैं, इसमें बहुत ही कम आपको नुकसान नजर आएगा। मुझे ज्वाइन किया है बड़े एक्टिव और डायनामिक और हर जगह मुझे नजर आते हैं। इससे पहले भी मैंने तकरीबन 20 साल इस शहर को दिया है, कभी कोई मुझे कमिश्नर इस तरह नजर नहीं आते थे। मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल मेमन साहब, कमिश्नर कराची हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। इकबाल साहब, बारिशें होती हैं, पानी रोडों पे कहीं कहीं नजर भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक तनकीद की जाती है। आपका काम, आपकी टीम, आपके डीसीज, एससीज सब काम कर रहे हैं, तनकीद बहुत ज्यादा होती है, मसाइल की निशानदेही कम होती है, क्या कहेंगे? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस दफ़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है और लोगों ने महसूस किया कि कराची के अंदर जो रिकॉर्ड बारिश हुई 342 mm से ज़्यादा, ये एक रिकॉर्ड है। आपको हिस्ट्री से पता चलेगा उसमें जिस स्पीड के साथ पानी का निकाल हुआ है, और उस वजह से ही हुआ कि जो नाले हैं यहाँ पे उनकी सफाई ऑलरेडी हो चुकी थी। हम गियर्ड अप थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप थी, सारे इदारे गियर्ड अप थे और सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन थी। उनकी सरबराही कमिश्नर कराची मैं ख़ुद करता हूँ। लिहाजा हमने तो मानसून आने से पहले मॉक एक्सरसाइज भी कर दी थी हर ज़िले के अंदर। उसमें PDMA, DMCs, KMC और इसके अलावा वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और 5 कोर, एवरीबडी, पुलिस, रेंजर, हम तो सब इस तरह से काम कर रहे हैं कि जैसे आप जस्ट वन बॉडी। उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी का तो कहीं पे यकीनन लोग हैं जो करते होंगे क्रिटिसाइज़, और लेकिन ज़्यादातर जो मुझे बात नज़र आई है वो अप्रिसिएशन वाली नज़र आई है। और हमारा तो काम यही है, मतलब हम तो कोई वो ये बड़ाई वाली बात नहीं है। दिस इज़ अवर जॉब, वी हैव टू डू इट। इंशाल्लाह ताला वो इस तरह से करते रहेंगे। ये जो पुराने सालों की जो वीडियोस चला के और कहा जाता है, वो वाली बात जो है ना, अगर तस्दीक शुदा नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि उसे फैलाना मत चाहिए। सर, लोग कहते हैं कि लाहौर बेहतर हुआ, लेकिन मैं उनसे हमेशा यही सवाल करता हूँ, 3-4 लाहौर कराची में आ जाएं, इतनी बड़ी आबादी है और दिन ब दिन आबादी भी बढ़ती जा रही है। आपको खुद पता है गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी गुंजाइश है बहुत ही। जिस तरह बड़े नाले होते हैं वो वक्त पे साफ नहीं होते, छोटे नाले उनका बड़ा मसला रहा है। वो कहते हैं कि इससे पहले आपको जो है ना प्रोएक्टिव अप्रोच करनी चाहिए, जो हमें कम नजर आती है, क्या कहेंगे? जो कराची के जो वाटरवेज है ना, जो नेचुरल जो फ्लो ऑफ वाटर है, वहाँ पर क्योंकि इतने सालों में बारिशें होती नहीं थी कराची में, तो हुआ ये कि कई दहाइयाँ पहले इंक्रोचमेंट हो गई या ज़मीनें लेके प्रॉपर लीज के साथ सोसाइटीज़ बन गई। तो ये जो चीज़ें हैं उस वक्त डिज़ाइन में उस तरह से नहीं आई। जिस तरह से सुपर हाईवे पे M9 प्रॉपर उस तरह से कलवर्ट्स नहीं हैं उसको फ़्लो करने के लिए, तो एक जगह पे जब पानी आता है मलीर से पीछे से
لٹ ڈیم سے خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، وہ ناردرن بائی پاس کو ہٹ کرتا ہے اور پھر آتا ہے سپر ہائی وے کی سائڈ پر، تو دونوں ہائی ویز کو پھر ہٹ کرتا ہے. تو یہ ہائی وے جو دونوں بنائے گئے اس طرح سے بنائے گئے کہ اس کا ایکچوئل واٹر فلو روک دیتا ہے. پھر یہ آگے جاتا ہے تو وہ جو آگے والے پھر جو فلو ہونا چاہیے اس میں آگے پھر کچھ رہائشی علاقے ہیں جو اصل میں اس وقت نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن شاید ہم اس وقت بھول گئے تھے، جو پلانر سے وہ بھول گئے کہ اب جب بارشیں ہونی ہیں تو اب چونکہ بارشیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کراچی میں ہر سال ہونے لگی ہیں، تو اب اس بات کی ضرورت ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو خدا نخواستہ ڈیمالش کر دیا جائے، ہمیں تو اس کا پاتھ بنانا ہے. اور اس انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے بالکل ایک ہونے والی بات ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے ہمیں چینلز بنا لینے چاہیے. اور اب جو سی ایم صاحب نے جو میٹنگ کی تھی، ہمیں انہوں نے کہا کہ چونکہ اب 2020 کا بھی ہمیں ایکسپیرینس ہے، اب بھی ہمیں ایکسپیرینس ہوا ہے، تو ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور وہاں پہ بنا دیں. یونیورسٹی کو انوالو کیا گیا ہے، جو ہمارے باقی ادارے ہیں سندھ گورنمنٹ کے جس میں انجینئرنگ آرڈرز ہیں ان کو انوالو کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ پیچھے کی سائڈ پر لٹ ڈیم اور تھدو ڈیم والی سائڈ پہ ملیٹ کے ضلع کے اندر گڈاب میں انشاءاللہ ان کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے گی جو ڈیمز ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ اسٹوریج زیادہ ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ ایک پاسبلٹی اس بات کی دیکھی جائے گی کہ اور اسمال ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں بنائے جا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں تو موو کر رہے ہیں جس میں ایک بہتر پلاننگ ہو جائے گی. جو ویکنیسز ہیں ہمارے اس میں ابھی تک جو واٹر فلو کے درمیان، ان کو انشاءاللہ ریموو کر دیا جائے گا. سر، لوگ یہ تنقید کر رہے تھے کہ انتظامیہ نظر نہیں رہا. آپ تھے، سی ایم صاحب تھے، چیف سیکرٹری تھے، میں نے خود دیکھا بارشوں میں آپ بھی ہر جگہ شہر میں موجود تھے. یہ بھی ایک غلط بات، غلط پروپیگنڈا جو پھیلائی گئی، کیا کہیں گے؟ ان کو پتہ نہیں ہوگا انتظامیہ کس کو کہتے ہیں. ہاں، پتہ نہیں ہوگا. یہی ہوگا. سر، اس شہر کے اور بھی بڑے مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے. ڈرینیج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے. روڈز کا بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کے ساتھ کچرے کا بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ کمشنر کراچی ہیں، پورے کراچی کے. یہ پرانے مسئلے ہیں، آپ کے دور میں نہیں ہوئے. پچھلی گورنمنٹس بھی اس کی ذمہ دار تھی، اس کو مینیج اچھی طرح نہیں کیا گیا. کیا کہیں گے؟ کراچی میں 10,000 ٹن سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ کچرا پروڈیوس ہوتا ہے، گاربیج. اور کلیکشن تقریباً سے تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے. اب تو اس گورنمنٹ نے یہ ہوا ہے کہ ہر ضلع کے اندر آؤٹ سورس کر دیا ہے، اور ہمارے پاس کمپنیز ہیں جن کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ لک آفٹر کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، لیکن وہ آؤٹ سورسڈ ہیں. وہ فارن کمپنیز ہیں، وہ کلیکشن کرتی ہیں. کچھ رہ جاتا ہے لیکن زیادہ تر لفٹ ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے ایک مثال دوں کہ اس عید الاضحیٰ کے دنوں میں بارش بھی ہو رہی تھی اور قربانی بھی ہو رہی تھی. تو 3 دنوں میں گاربیج پلس اوفل، یہ جو آلائشیں ہیں، 63,000 ٹنس اٹھائی گئی ہیں. اب اتنا بڑا 1,000 ڈمپر استعمال ہوئے ہیں، تقریباً 8,000 کے قریب چھوٹی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، اور تھاؤزنڈس آف ورکرز استعمال ہوئے ہیں. میں خود اس کی پرسنل نگرانی کر رہا تھا، اور میں صبح عید کے دن شروع میں صبح ہی نکل گیا تھا، اور جہاں پہ آلائشیں پڑی ہوئی تھیں اور میں نشاندہی کر رہا تھا، سالڈ ویسٹ والوں کو بتا رہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں تقریباً جہاں پہ ہر ضلع کے اندر مختلف مقامات پہ ہم نے کلیکشن پوائنٹس بنائی ہوئی تھی. اب ہر گھر کے آگے آلائش اگر پھینکی جائے تو آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی ریسورسفل، کتنے بھی ریسورسز ہیں کسی سٹی کے پاس، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے کریں. آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کلیکشن ہوتی بھی نہیں ہے. آپ کو ہفتہ ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ ہفتے کے بعد ہوتی ہے، اور کچھ مقامات پہ شہروں میں 2 یا 3 دن کے بعد ہوتی ہے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اوفل ہے، اچھا وہ اوفل ہے، اس کو آپ جو ہے کلیکشن کے لیے لوگ کر رہے ہیں. اس کے بیچ میں کچھ اور لوگ ہیں جو آ کے اس کو کاٹ کے اور اس میں سے اپنا کوئی فیٹ ہے یا وہ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں کہ اب جو انتظامیہ ہے یا جو مینجمنٹ بورڈ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، اس کی کمپٹیشن اب کس کے ساتھ، کتنی چیزوں کے خاص اس کی کمپٹیشن. کمشنر صاحب، ایک تو سندھ گورنمنٹ بڑا اچھا سپورٹ کر رہی ہے آپ کو، اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے آپ کو سپورٹ. فیڈرل گورنمنٹ، ان کے ساتھ بھی آپ کی ایک کمیونیکیشن رہتی ہے. اور تیسرا پولیس ادارے، سب. بڑا مشکل ٹاسک تو ہے کراچی،
اور آپ کو پتا ہے میڈیا بھی بڑا فوکس ہوتا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیوز کے اوپر، جہاں کراچی کے اندر ایک پورے ٹاک شوز ہوتے ہیں، نیوز، بریکنگ نیوز، بڑی بڑی ٹف جاب تو ہے کمشہ صاحب. اس میں جب یہ نیوز آتی ہے نا تو اس کو آپ پازیٹیو لیں کہ یہ چیز ایک ایشو ہائی لائٹ کر رہی ہے، اس کو مجھے ریزالو کرنا ہے، اور آپ جو رسپانسبل ادارہ ہے اسے آپ الرٹ کر دیں گے کہ یہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے، آپ اس کو ٹھیک کر دیں. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ مطلب کہ اس کو فالو اپ رکھتے ہیں کہ میں نے جو کل کہا تھا وہ آج ہوا، یا آج میں نے کہا کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ایک لحاظ سے اس کو دیکھا جائے کہ جو میڈیا کو کہتے ہیں نا ففتھ پلر آف دا سوسائٹی، وہ بالکل ایک لحاظ سے صحیح بات ہے. لیکن اس سب میں سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کنسٹرکٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی کے لیے. تو ہم سب اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر صرف یہ ہوگا کہ لوگوں کو ڈی مورلائز کرنا ہے یا لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنا ہے، وہ والی بات تو پھر سوسائٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے. سر کراچی کے اندر آپ کو خود پتا ہے کہ سیاست کے حوالے سے بھی بڑا ایکٹیو ہے. سب سیاسی جماعتیں سب امید سے ہیں کہ لوکل باڈیز کے سیکنڈ فیز میں ہم جیتیں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سویپ کریں گے. بڑا یہ سخت الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ نے کافی میٹنگز بھی کی ہیں میرے خیال سے. کیا پلان ہے اس کا کہ جس طرح پرامن ہو یہ لوکل باڈیز کے الیکشن؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈی آر اوز ہمارے جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں 7 اضلاع میں، اور میں صرف میٹنگ نہیں کرتا، چیف سیکرٹری صاحب خود ہر روز تقریباً اس کو میٹنگ کرتے ہیں، اور الیکشن کمشنر جو پروونشل ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، پولیس، رینجرز، اور یہی فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ الیکشن بالکل شفاف طریقے سے ہوں اور لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نہ ہو. تو اس میں جو پارٹیز حصہ لیتی ہیں، ڈی آر او کا یہ کام ہے کہ انہوں نے یہ کر بھی دیا، ان کو ٹاسک دیا گیا تھا، وہ ضابطہ اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے اس طرح یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ڈیورنگ کیمپین یا ڈیورنگ پول ڈے، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے کر دیا ہے. کل یہ اس طرح کی میٹنگ میرے پاس بھی تھی. سب کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو ہی نقصان ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ 24 تاریخ کو جو الیکشن ہونے والے ہیں کراچی میں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے لیے ہیومن ریسورس یا جو CCTV کیمراز ہیں یا سیکیورٹی ادارے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ سب بالکل 100% تیار ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے نا، سیاسی جماعتوں کا تعاون، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، جب پریس کانفرنسز کرتے ہیں باہر آ کے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے شہر کے اندر. تکلیف دہ عمل تو ہے یہ. ایکنالج تو دیکھیں نا، وہ بہتر چیز ہوتی ہے اس کو ایکنالج تو کرتے ہیں، باہر کیا بھی کرتے ہیں. اگر کوئی یعنی فار ایگزامپل اب یہ الیکشن کا ہے، اب ایوری باڈی انڈرسٹینڈس کہ یہ چیزیں اس طرح سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم بہتر کریں. اب صرف یہ جو وہاں پر سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا پولنگ اسٹاف ہے، ان کی ذمہ داری تو ہے آف کورس، لیکن جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، ان سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس کو شفاف طریقے سے منعقد کرائیں. یہی چیز باقی ایشوز پہ بھی آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی دقت والی انشاءاللہ بات نہیں. بریک ٹائم میں میرے ساتھ محترم جناب محمد اقبال میمن صاحب کمشنر کراچی ہے، ان کی باتیں آپ سن رہے ہیں. بریک کے بعد